للعالمین ہے، اس کی رحمتوں سے ہمیں زیادہ سے زیادہ نواز دے گا۔ سبحان اللہ۔ سارے مسلمان ہیں، میں ایک بات کرنے لگا ہوں عارفین کے حوالے۔ আমার বাংলাদেশি ভাইয়েরা, আপনারাও বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করবেন। খুব একটা আরেফিনদের একটা নুকতা বলতেছি। আমরা সবাই हम सब मुसलमान हैं, सब कलमा पढ़ने वाले हैं, सबको याद है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब गुलाम हैं, गुलामी पे हम फख्र करते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में होने पर हम फख्र करते हैं, शुक्र अदा करते हैं। अपने अपने बोलिएगा नहीं, अपने अपने गरेबान में झांक के देखिए किस किस ने अब तक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब किया हुआ है। किस किस को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हुआ। किसी को हुआ होगा, किसी को नहीं हुआ हो। रो रहा है कि आका दीदार अता फरमाइए, आका दीदार अता फरमाइए, ऐ अल्लाह नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से हमें नवाज दीजिए। दीदार से सब मुशर्रफ नहीं हो सके। सिर्फ यहाँ की बात नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमानों का ये हाल है कि कुछ हिस्सा जो है, एक तबका जिनको दीदार नसीब हुआ, और एक तबका ऐसा है जिनको सिर्फ ख्वाब में नहीं बेदारी में भी दीदार नसीब हो जाता है। क्योंकि बुखारी शरीफ की हदीस है, पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन रआनी फिल मनामी, मन रआनी फिल मनामी फसयरानी फिल यक़ज़ा। जिसने मुझे ख्वाब में देखा है वो अनकरीब बेदारी में भी देखेगा। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत होते हुए उनकी जियारत की बिशारत है, उनके बिलमुशाफा बेदारी में दीदार होने की बिशारत बुखारी में है। इसके बावजूद उम्मत का एक तबका अभी तक महरूम है। यहां तक कि बहुत सारे ऐसे उम्मत हैं जो जियारत के बगैर दुनिया से फौत हो जाते हैं। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जो हजरत इब्न हजर अस्कलानी ने यह नुक्ता लिखा कि जो आप रहमतुल लिल आलमीन को पाने पे शुक्र अदा करोगे, पाया तो अभी तक हमने देखा नहीं है, अभी तक ज़ियारत नसीब नहीं हुई, अभी तक बिलमुशाफा दीदार नसीब न हुआ, उसके बावजूद हमने जो उम्मत हम बने हैं, नबी के दौर से हमने पाया है, उस पे शुक्र अदा करते रहो, शुक्र अदा करते रहो। अल्लाह के दरबार में अल्हम्दुलिल्लाह हमें उम्मत मुहम्मदिया में शामिल किया। अल्लाह तेरा शुक्र है कि हमें नबी आखिर ज़मान की उम्मत में शामिल किया। शुक्र जो करते जाओगे, जो करते जाओगे, इब्न हजर अस्कलानी फरमाते हैं, वादा इलाही के मुताबिक बगैर देखे पाने पर शुक्र अदा किया तो फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार ख्वाब में अता कर दिया जाता है। उसमें शुक्र अदा करने पर बेदारी में दीदार अता हो जाता है। किसी की नमाज के जोर से, रोजे के जोर से, तिलावत के जोर से ये चीज हासिल नहीं होती। ये चीज हासिल होती है लगाव के साथ। जितना दुन में पड़ जाओगे, क्या कहते हैं हाफिज साहब, रियाजत नाम है तेरी गली में आने जाने का, रियाजत नाम है तेरी गली में आने जाने का, तसव्वुर ধ্যানত বসা, ধ্যানে বসে না মানুষ, ধ্যানের মধ্যে বসে না, মুরাকাবায় বসে না, तसव्वुर जमा लेना, तसव्वुर में तेरी रहना इबादत इसको कहते हैं, तसव्वुर में तेरी रहना इबादत इसको कहते हैं। सोच के देखिए,
غور کیجئے، کبھی ہم نے تصور جمایا ہے؟ کبھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچا ہے کہ لگی میں بیٹھ کے؟ کبھی ہم نے اپنے آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے پر خدا کا شکر ادا کیا ہے؟ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ جو محافل میلاد ہے، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل ہے، یہ رب کے دربار میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پانے کا شکرانہ ہے، شکر ہے۔ جو آپ میلاد مناتے جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربیت بڑھا دے گا۔ یہی مقصد ہے میلاد شریف منانے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، شکر ادا کرو گے تو بڑھا دیا جائے گا، اور اگر کفر کرو گے تو عذاب علیم ہے، عذاب علیم ہے۔ کفر کیا ہے؟ میلاد سے انکار کرنا۔ کیا معنی ہے؟ خوشی مت مناؤ، خوشی مت مناؤ، خوش مت ہونا چاہیے، خوشی کے اظہار مت کرنا چاہیے۔ کیوں بھائی؟ پایا تو وہ تو دبائے رکھنے والی چیز نہیں ہوتی۔ آپ کی کوئی لاٹری لگ گئی کسی بینک میں، کسی جگہ میں، کسی کمپنی میں لاٹری آپ کی لگ گئی، 10 لاکھ درہم کی ایک لاٹری مل گئی، آپ دبائے رکھنا چاہیں گے بھی تو اس خوشی سے آپ بچ سکتے ہیں؟ کیسے بھی چاہے کہ میں خوشی نہیں مناؤں، خوش نہیں ہوں گا، میرے دل میں خوشی نہیں آئے گی، مگر آپ بچ نہیں سکتے۔ دنیا ہے، فطرت ہے، لازمی آپ کے دل میں خوشی آ ہی جائے گی۔ تو جب ہم امت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، 10 لاکھ کے لاٹری ملنے پہ اگر یہ حال ہے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ اس وجہ سے میلاد شریف کا مہینہ جو ہی آتا ہے، مومنوں کے دل میں آلریڈی ایسے ہی تیاری کے بغیر خوشیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، چہرے کھل اٹھتے ہیں، چہرے کھل اٹھتے ہیں، اور میلاد شریف کی تیاریوں میں لگ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مومن ہے۔ اس لیے پہلی بات پہ آ گیا ہوں، ایمان کی نشانی ہے، میلاد منانا ایمان کی نشانی ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ جو کافر ہوتے ہیں، آخری بات میری، یہ جو کافر لوگ ہوتے ہیں، مشرک ہوتے ہیں، عیسائی ہے، یہودی ہے، یعنی کرسچن ہے، یہودی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، پتہ نہیں بہت سارے جو ہے مذاہب باطلہ، ادیان باطلہ ہیں، ان کے ماننے والے ہیں۔ اب ہر مذہب کے، ہر دین کے ماننے والے ہمیشہ برائی نہیں کرتے، برے کام نہیں کرتے، کبھی کبھار وہ اچھے کام بھی کر لیا کرتے ہیں۔ کسی کی مدد کر دینا اچھا کام ہے، کسی کرسچن نے کر لیا، کسی مصیبت زدہ کو مصیبت سے بچانا اچھا کام ہے، کسی ہندو نے کر لیا۔ اب کیا ہوگا ان کا؟ مسلمان اگر اچھے کام کرے تو ان کے لیے بشارت ہے کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالی آخرت میں اجر عطا فرمائے گا۔ مگر یہ جو ہندو وغیرہ جتنے بھی مذاہب باطلہ کے ہیں، ادیان باطلہ کے ماننے والے ہیں، ان کے لیے تو آخرت میں کوئی بشارت نہیں ہے، ان کے لیے تو آخرت میں کوئی اجر نہیں ہے۔ تو کیا ہوگا؟ علماء فرماتے ہیں حدیث پاک کی روشنی میں کہ وہ جو بھی اچھے کام کرتے ہوں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ محروم نہیں رکھتا، اس دنیا میں ان کو دے دیا جاتا ہے، مسلمانوں کے لیے آخرت میں رکھ دیا جاتا ہے، ایمانداروں کے لیے کبھی دنیا میں بھی دے دیا جاتا ہے، کبھی آخرت کے لیے بھی رکھ دیا جاتا ہے۔ مگر کافر، منافق، مشرک جتنے بھی ہیں، وہ اگر اچھے کام کریں، ان کے اچھے کام کے بھی اجر ضائع نہیں ہوگا۔
اس دنیا میں دے دیا جائے گا. اس لیے اکثر دیکھا جاتا ہے کہ وہ زیادہ مالدار بھی ہوتے ہیں, دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی بھی گزارتے ہیں, مگر دلیل نہیں ہے کہ ان کے عیش و عشرت کی زندگی گزارنا خدا کی رضامندی پہ ہے, ایسی بات بھی نہیں ہے. لیکن ایک عمل ایسا ہے, ایک عمل ایسا ہے جس کے کرنے سے مسلمان تو مسلمان, ہندو, کرسچن, یہودی, نصارہ, بدو, جتنے بھی مذاہب ادیان باطلہ کے لوگ ہیں وہ بھی اگر کرے تو آخرت میں اس کے لیے وہ اجر رہے گا. وہ کیا عمل ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے, وہ عمل عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ خوش ہونا, عید میلاد النبی منانا ہے. اگر کوئی کافر بھی عید میلاد النبی مناتا ہے خوشی کے ساتھ, اس کو آخرت میں اجر ملنے کا امکان ہے. کیونکہ بخاری کی روایت ہے کہ ابو لہب جس کی کفر پر قرآن شاہد ہے, تبت یدا ابی لہب, ابی لہب کافر ہے, اس پہ کوئی شک نہیں, اس کے کفر پر قرآنی نص ہے, قرآن شاہد ہے. اس جیسا کافر اس نے صہیبہ کو آزاد کیا تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت لا کر, خوشی کی خبر لا کے اس کو سنانے پر کہ آپ کا بھائی عبداللہ کے گھر میں سیدہ آمنہ کے بطن سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس وقت تو محمد رسول اللہ کا ان کو پتہ ہی نہیں تھا, ایک بیٹا پیدا ہوا ہے. اس پیدائش کی خوشی میں اس نے اشارہ کر کے, صہیبہ تم نے مجھے خوشخبری دی, میرے بھتیجے کی آمد کی خوشخبری سنائی, جا تجھے میں آزاد کرتا ہوں. یہ جو آزاد کیا, خوش ہو کے آزاد کیا. بخاری کی روایت ہے کہ حضرت بعض اہل بیت ہی لکھا ہے, بعض اہل ہی, اس کے بعض گھر والوں نے اسے خواب میں دیکھا, اور بعض گھر والوں کی تشریح میں حضرت ابن حجر لکھتے ہیں وہ حضرت عباس بن عبد المطلب ہے. حضرت عباس بن عبد المطلب نے دیکھا, ابو لہب کیا حال ہے تمہارا آخرت میں؟ ابو لہب کہتا ہے ہفتہ بھر عذاب میں رہتا ہوں, ہفتہ بھر عذاب میں رہتا ہوں. پیر کا دن جب آتا ہے مجھ پر عذاب بند کر دیا جاتا ہے, حالانکہ کافر ہے. قرآن شاہد, ایسا کافر, کوئی شک والی بات نہیں ہے ابو لہب کے کافر ہونے میں, پھر بھی پیر کے روز عذاب بند کر دیا جاتا ہے. اور شہادت کی انگلی سے پانی بھی نہیں, دودھ بھی نہیں, شہد بھی نہیں, پانی بھی نہیں, دودھ بھی نہیں, شہد بھی نہیں, ایسی کوئی چیز مجھے پلائی جاتی ہے, عباس کہو تو ہفتے بھر کا جو عذاب ہے, سختیاں ہیں, وہ ختم ہو جاتا ہے. اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نوازتا ہے. بخاری کی روایت ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد پر میں خوش ہو کے صہیبہ کو آزاد کیا تھا, شہادت کی انگلی سے اشارہ کر کے آزاد کیا تھا, اس کے اجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت عطا کی ہے. اب ذرا اندازہ لگائیے, محدثین حیران ہیں, فقہا حیران ہے کہ ایسا کافر, اس کو کیسے آخرت میں جزا مل گئی ہے. اور بالآخر سب کو لکھنا پڑا کہ میلاد شریف کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پا کر خوش ہونے کا جو صلہ ہے وہ, کیونکہ وہ رحمت للعالمین ہے, اس دنیا کی بھی رحمت ہے, وہاں کے لیے بھی رحمت ہے. لہذا نبی مکرم کے آمد پر خوشی منانے والا کافر بھی ہو تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اجر دے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ, جشن عید میلاد النبی. مولود برجنجی شریف مستند کتاب ہے. مولود برجنجی شریف میں یہ بات موجود ہے
بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اور مولود کی دوسری کتابوں میں ہے کہ ایک یہودی ہے اور اس کی گھر والی یہودن، یہودی مرد اور عورت، پڑوس میں مسلمان کا گھر ہے، پڑوس میں مسلمان کا گھر ہے، مسلمان ہی تھا، نام لیوا نہیں تھا۔ نام لیوا مسلمان تو میلاد نہیں مناتے، مگر سچا جو مسلمان وہ اس سے نہیں رہا جاتا، میلاد ضرور مناتا ہے۔ مسلمان کے گھر میں ہر سال 12 ربیع الاول کے موقع پہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پہ محفل جمتی ہے، محفل جمائی جاتی ہے۔